आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। आज हम फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद अवैस मज़हर साहब के साथ इनके दफ्तर में मौजूद हैं और इनके से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा अदलिया के हालात जो चल रहे हैं उसमें कैसे बेहतरी लाई जाए और इस इदारे को कैसे मुस्तहकम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी बेहतरीन जी, आप सुनाइए जी। अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है सर। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका मुकम्मल तारुफ। मेरा नाम मियाँ मोहम्मद अवैस मज़हर है। बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक़ जड़ांवाला ज़िला फैसलाबाद से है। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MA पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और LLB किया है। बाद में मैं तहसील बार एसोसिएशन जड़ांवाला से मैंने अपनी प्रैक्टिस का स्टार्ट किया था और फिर मैं 1996 में बतौर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर पंजाब में भर्ती हुआ। वहाँ से मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी प्रमोट हुआ। फिर 2006 में पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बना और वहाँ मेरी इंडक्शन बतौर DDPP हुई। 2010 में मैं थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब भर्ती हुआ है और इस डिपार्टमेंट से फिर मैं 2020 जनवरी में बतौर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब रिटायर हुआ हूँ। जी 2017 में मेरी इन्वॉल्वमेंट बतौर एडिटर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हुई है और तब से मैं प्रैक्टिस में हूँ। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा निज़ाम तालीम जी मौजूदा निज़ाम तालीम जो अब है, अब इसमें सिर्फ नंबर चलते हैं। जी इल्म, तालीम, तरबियत पे जोर नहीं दिया गया। जी हालांकि इल्म जो है तरबियत पहले नंबर पे और नंबर बाद में है। जी बुनियादी जो सिस्टम हमारा है वो ये है, प्राइमरी सतह पे जो है ना वो तरबियत होती है और उसमें पहले नंबर पे या तो पेरेंट्स हैं या फिर जो हमारा निज़ाम तालीम है उसमें जो इब्तदाई दर्जा है जैसे नर्सरी है जी और नर्सरी से अबव है, उसमें जो चीज़ें बताई जानी चाहिए उस पर जोर नहीं दिया जाता जी और उस वजह से हमारा सिस्टम जो है वो आज से 30 साल पहले निज़ाम तालीम इसमें बेहतर था। जी जी बेशक। अब दिन ब दिन जो है वो ज़वाल पजीर होता जा रहा है। सर, आपको आला तालीम हासिल करने के बाद शोबा वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा आया? दरअसल मैं इस दौर में नहीं आया। मैं इससे पहले मेरी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जी बतौर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट माशाल्लाह। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जी मैं भर्ती हुआ था। बाद में पाकिस्तान टाइम में बतौर सब एडिटर माशाल्लाह। और फिर बाद में मैंने 2 इम्तहान दिए जी हैं। जी सिविल जज का इम्तहान दिया है, उसमें मैं मेरिट पे नहीं आया था। जी जी टोटल उस जब वो एडवर्टीजमेंट आई तो 25 सीटें थी, मैं मेरिट पे नहीं आया था, मेरा 29 नंबर था। जी। और फिर बाद में मुझे इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस में आना पड़ा। सर, करियर के इस ज़मन में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई? एक तो मेरे साथ मोहतरम थे जी, जहाँ से मैंने इंटीमेशन फॉर्म भिजवाया है। जी जैसे मैंने बोला है, मेरा नेटिव टाउन जड़ांवाला है, मेरी नेटिव बार जड़ांवाला, तहसील बार जी जी बेशक। जड़ांवाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है। और वहाँ राना नसीर साहब थे, राना अस्कर साहब थे, जी मोहम्मद अफसर ट्रस्टी साहब थे। और इस नाते से मेरा जुडिशल ऑफिसर से भी रब्ता, जुडिशल ऑफिसर जो रिटायर्ड थे इस जी प्रोफेशन में, उनसे रब्ता वास्ता रहा है। फिर प्रॉब्लम आती थी तो उनसे रहनुमाई ली जाती थी। जी तो लाहौर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर तो हब है, लाहौर पे बहुत बड़ा स्टेशन है। जी यहाँ रिटायर्ड जज साहबान हैं,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شخصیت ہیں جہاں سے میں نے رہنمائی لی ہے، اور اب بھی جب کوئی ایشو مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو میں پوچھنے میں، ان سے رہنمائی لینے میں کوئی مایوس سر یا جیسا کہ آر نہیں آپ نے سمجھتا۔ 3 شعبوں میں اپنی خدمات انجام دی، جیسے کہ پریس انفارمیشن، حکومت پنجاب اور پھر سپریم کورٹ، کیسا محسوس کرتے ہیں سر آپ؟ دراصل ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے، جو ادارے ہیں نا ہمارے، جی چاہے تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے ادارے ہوں، وہاں آج سے 40 سال 50 سال پہلے جو تھا نا چیز، وہ جی نظر نہیں آ رہی۔ وہ صحیح تعلیمی نظام دن دن زوال پذیر ہو رہا ہے۔ صحیح جوڈیشری میں نے دیکھا ہے، سول جج یا سیشن میں وہاں پن ڈراپ سائلنس تھی، اب یہاں بھی وہ سچویشن نہیں ہے۔ بس وہ جوڈیشل افسر بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہیں ہمارے دوست، وہ ٹیلی فون پہ بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں، شور ہوتا ہے۔ جی ورنہ جب یہاں وکلا صاحبان عدالت میں انٹر ہوتے تھے نا، تو جوتے کی آواز بھی نہیں آتی بے تھی۔ شک بے شک اب نمبر بہت زیادہ آتے ہیں، تعلیم پہلے میجورٹی تھی بی اے ایل ایل بی، اب زیادہ ہیں جی جو ایم اے ایل ایل ایم بارٹلا پی ایچ ڈی، پر وہ انحطاط پذیر ہو رہا ہے ہمارا سسٹم۔ جی تربیت پہ زور نہیں ہے، نمبر اور رٹا پہ زور ہے۔ سر وکالت کے پیشے کو پروفیشنل شعبہ کہا جاتا ہے، ایسا کیا ہوا کہ اس شعبے کی عزت میں کمی آئی؟ نہ وہ ٹیچر ہیں، نہ تعلیمی ادارے ہیں۔ پہلے تھا ایس ایم اللہ کالج، پنجاب یونیورسٹی، اسلامی کالج، جی ایس ایم اللہ کالج، ملتان جی اور بہاولپور یونیورسٹی۔ اب تو لاہور میں یا لاہور سے باہر آپ جائیں، جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، جی جیسے فیصل آباد تو پھر بھی جی بڑا شہر ہے، مثلاً دیپال پور، چیچا بچی، شیخوپورہ لے لیں۔ وہاں ایل ایل بی ہو رہا ہے، جی اور نیچے ورشا ہوتی ہے، اوپر لا کالج ہوتا ہے۔ جی سر نہ آپ وہ ٹیچر ہیں، نہ فیکلٹی ہے، نہ ٹیچر پڑھانے والے ہیں۔ سر آپ پروفیشنل وکیل، اور ہر پروفیشنل وکیل اپنے کلائنٹ کے مقدمے کے موقع پر تحقیق اور مطالعہ کر کے عدالت میں پیش ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے وکلا میں ایسی ضرورت نہیں پائی جاتی، وجہ کیا ہے؟ اب زیادہ جو ہیں وہ پروفیشنل لائر نہیں ہیں، جی اب وہ ہیں جو بامر مجبوری آتے ہیں، جاب نہیں ملی ادھر آتے ہیں، جی ریٹائرمنٹ ہے، چاہے اور پروفیشن سے۔ جی جی میری ریٹائرمنٹ ہے، میں اس پروفیشن آیا ہوں، پر میرا اسی پروفیشن سے ہی واسطہ تھا، واسطے ہیں۔ لا ریلیٹڈ پروفیشن تھا جی میرا۔ اب تو بندہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوتا ہے، یہاں آ جاتا ہے، اور ہر پروفیشن میں اپنے نارمس، پرنسپل، ایٹیکیٹ، مینر ہوتے ہیں، ہوں۔ وہ مینرزم نہیں ہے۔ سر ماضی سے انگریز کا قانون، اس قانون میں کچھ ترمیم کی گئیں، کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس قانون کو مزید مستحکم کیا جائے یا اس قانون کو ختم کیا جائے؟ نہیں، چینجز تو آنے چاہیے نہیں۔ مثلاً ہر دور کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں، جی ضروریات ہوتی ہیں، اور ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ جی جیسے ہمارا پی پی سی بہت پرانا ہے، آر پی سی 1908۔ اچھا، انڈیا میں وہ امینڈ ہوا ہے، جی سی آر پی سی ہماری ہے 1860 میں، جی اب تک امینڈ نہیں ہوئی۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایویڈنس ایکٹ جو 1983 میں امینڈ جی ہوا ہے، وہ صرف نام امینڈ ہوا ہے، جی ورنہ ادھر کی سیکشن ادھر آرٹیکل ہے، صرف 3 آرٹیکل اس میں چینج ہوئے ہیں، زیادہ اس سے میرا 99% وہی ہے۔ جی اس طرح سے اب سنا ہے جی کہ امینڈمنٹ آ رہی ہیں، پر ہاں۔ آنی چاہیے اور بہت جلد آنی چاہیے۔ سر ماضی سے مافیا گروپ عدالتوں میں اپنی منمانیوں کے ساتھ عدالتی نظام میں مداخلت کرتا چلا آ رہا ہے، جج صاحبان، عدالتی نظام بری طرح متاثر، اس مافیا گروپ کو کیسے روکا جائے؟ اب دراصل یہ ہے نا، بعد میں بھی وہی صاحبان آتے ہیں نا جنہیں جو انویسٹر ہیں، جی ڈیولپر ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، جی اور وہی زیادہ جو ہے آفس بیرر آتے ہیں، جی مراد الیکشن میں جی پیسہ انویسٹ ہوا ہے اور پھر پیسہ بناتے ہیں۔ پروفیشنل لائف جو ہے نا،
صحیح معنوں میں جو اپنے پروفیشن سے وفادار ہے وہ سیاست میں نہیں آتا. زیادہ وہی سیاست میں آتے ہیں یا تو مثلا آپ نے سروس دینی ہے نا, جی تو اور بہت سے شعبے ہیں جدھر آپ فری والنٹیرلی سروسز دے سکتے ہیں. اب تو ساری اس نے سروس دی ہے, فری دی ہے. آج بھی زمانہ بہت رکھا ہے. اچھا, رمضان چھپا صاحب ہیں کراچی میں, جی ایمبولینس جی ہے. بالکل. اس طرح سے اس پروفیشن میں اب میجورٹی وہ ہے جو انویسٹمنٹ اور پھر بعد میں سر جیسا کہ آپ بھی اسسٹنٹ کمشنر اپنی خدمات انجام دی, پھر اسسٹنٹ کمشنر نہیں, ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب. ایڈیشنل بھی رہے ہیں آپ, تو ان خدمات کے دوران مافیا گروپ نے آپ کو بھی پریشرائز کیا؟ نہیں ہوتا ہے جی, یہ بندے پہ ہوتا ہے وہ پریشر لیتا ہے یا پریشر برداشت کر لیتا ہے یا جی اس پریشر کے ذریعے اثر آ جاتا ہے. جی. الحمدللہ مجھے ایسا پریشر آیا بھی ہے تو میں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی. آپ کے خیال میں کیا مافیا گروپ کے ذریعے عدالتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہوتی ہے جی, ہر دور میں, ہر دور میں ہوئی ہے. کیوں؟ یا تو ججز میرٹ پہ نہیں آتے تھے. جی جی جو جج میرٹ پہ آیا ہوا ہو نا وہ ایسا اثر نہیں لیتا. جب جج بھی سیاسی بنیاد پہ آیا ہوا یا انکمپیٹنٹ ہو جی. تو اس نے تو پھر یہ پریشر لینا بھی ہے اور اس پہ جو وہ چاہتے ہوں اس پہ وہ فیصلہ بھی دینا ہے. سر جج صاحبان حقائق کی بنیاد پر فیصلے کریں تو عدالتیں اپنی خود مختاری کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. ہو سکتی ہے جی. اس میں یہ ہے ایک تو میرٹ پہ ججز ہیں, جی جیسے سول سروس ہے ہماری, جی جی اسی پیٹرن پہ آ جائے. جی جیسے اب یہ نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں یہ ججز میرٹ پہ نہیں آنے, سیاسی بنیادوں پہ آنے ہیں. یہ فلاں پارٹی سے ہے, فلاں اس پارٹی سے ہے, تو اس طرح سے جیسے تھرو سی ایس ایس ہے جی تو اسی طرح سے یہ بھی سول جج میرٹ پہ آتے ہیں, ایڈیشنل سیشن جج میرٹ پہ آتے ہیں. جی تو میری یہ تجویز ہے, میری یہ رائے ہے, جو سپیریئر جوڈیشری ہے یہ بھی اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ امتحان ہو اور وہ میرٹ پہ آئیں. حکومت 26ویں ترمیم لے کر حاضر ہوئی ہے, آپ کی کیا رائے اس سلسلے میں؟ 26 ترمیم بہت جلد آئی ہے ابھی. جی مثلاً 18 امینڈمنٹ جو ہے 10 ماہ بعد 10 بعد آئی ہے. جی یہ ترمیم جس طرح سے ہے عام بندہ بھی جانتا ہے, 25 اکتوبر سے پہلے وہ چاہ رہے تھے, جی جو چاہ رہے ہیں وہ وہ آپ کامیاب بھی ہو جانتے ہیں, گئے. میں جی بھی جانتا ہوں. جی اور وہ نہ میرے فائدے میں نہ عام آدمی کے فائدے میں ہے. وہ جنہوں نے بنایا ہے یہ سسٹم وہی امینڈمنٹ چاہ رہے تھے, وہ نہیں چاہ رہے تھے فلاں آدمی جو ہے فلاں چیف جسٹس ہے اور فلاں وہ چاہ رہے ہیں. اب ہونا وہی ہے. سر حکومت کا نئی عدالت کے قیام کے سلسلے میں توڑ جوڑ جاری, کیا صوبائی عدالتوں کے ساتھ سپریم کورٹ خود مختار نہیں؟ جو رولس ہیں نا جی سپریم کورٹ رولس 1980 جی اس حوالے سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اپنے رولس آپ بنا سکتی جی ہے, جی بناتی رہی ہے. جی اور یہ جو اب جو آیا ہے اس میں وہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری وہ نہیں رہی. اب یہ ہے رولس بننے, جیسے یہ جو 26 ترمیم آئی ہے جی پہلے ڈرافٹ ہی نہیں پتا تھا, یہ جی ڈرافٹ بنا بھی ہے نہیں بنا. ایون لا منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی مجھے ڈرافٹ اب ملا ہے جی 2 دن بعد. جی جب لا منسٹر صاحب کے پاس ڈرافٹ نہ ہو جی تو عام بندہ, عام ایم ایل اے اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. جی بالکل. اس نے تو صرف ہاتھ ہلانا ہوتا ہے, ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے, جی اور اس سے زیادہ نہیں. جی اسمبلی میں بہت زیادہ, جیسے ہماری 336 ایم این ایز ہیں, اس میں سے ہارڈلی میں سمجھتا ہوں جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ 10 15 20 لیکن جو سر جانتے ہیں ایسی امینڈمنٹ. لیکن سر آئینی ترمیم کے بجائے آئینی بینچ بھی تشکیل دیا جا سکتا تھا. آئین بینچ آئے ہیں, جی عدالت نہیں آئی. جی جو امینڈمنٹ آئی نا جی 26 جی امینڈمنٹ, جی اس میں آئینی عدالت کا پہلے تھا ہاں اور اب آئینی بینچز ہیں. جی. 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم کیوں نہیں لے کر آئے, جو کہ 26ویں ترمیم میں انہوں نے اتنی تیزی سے کام کیا ہے, ورک کیا ہے؟ 18 امینڈمنٹ پہ بھی صحیح طور پہ عمل درآمد ہو جائے نا تو جی شاید یہ ضرورت ہی نہ ہوتی. جی پر یہ ہے وہ 2010 میں آئی ہے, جی اپریل 2010 میں 18 امینڈمنٹ آئی ہے.
اس پہ آج تک صحیح معنی میں عمل نہیں ہوا، اور عمل نہ چاہنے والے بھی ہمارے یہی پارلیمنٹری ہیں جی جو سیاسی پارٹیوں میں جی ہیں۔ بالکل اور دوسرا سوری ٹو سے ہماری جو سیاسی پارٹی ہیں نا، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ وراثتی پارٹی ہیں۔ بالکل جیسے ہر پارٹی میں آج تک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے۔ جی جماعت اسلامی سوائے جماعت اسلامی، جماعت اسلامی جماعت اسلامی میں ہوتا ہے، صحیح۔ اور جو امیر ہوتا ہے نا اسے نہیں پتہ کبھی میں امیر ہوں، وہ اپنے طور پہ سامنے نہیں آتا، جو ممبر ہیں وہی انہیں ووٹ ڈالتے ہیں۔ جی سر، منصور علی شاہ صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ بہت اچھے جج ہیں جی، میری دعا ہے چیف جسٹس بنے۔ لیکن حکومت وقت تو نہیں چاہتی کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں۔ نہیں چاہتی تو اسی ناطے سے 2-3 دن میں اتنی جلدی ایمرجنسی میں یہ امینڈمنٹ آئی ہے۔ تو ملکی حالات اور عدلیہ کے حالات کیا ہوں گے آپ کی نظر میں آنے والے وقت کل میں؟ اب جو زور ابر ہے اس نے جیت جانا ہے، زور ابر وہی ہے جس کے پیچھے ادارے ہیں۔ حکومت کس کو چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے؟ سنا ہے یہی ہے، یہی افریدی صاحب آ رہے ہیں، یا آفرین صاحب؟ نمبر 4 پہ وہی ہے نا، جی جی۔ منصور شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، پھر یہی افریدی صاحب ہیں۔ تو سر 3 سال کی میعاد کیوں رکھی ہے چیف جسٹس کی؟ یہ اس ناطے تھا بھی منصور شاہ صاحب کی مور دین 3 ڈیٹ تھی، وہ چیف جسٹس بنتے جی تو منصور شاہ صاحب کا 3 سال سے زیادہ ٹینیور تھا، جی۔ اس ناطے سے یہ امینڈمنٹ آئے۔ سر ان تمام اسٹرکچر میں آپ کے خیال میں عدالتوں کو کیسے مضبوط اور مستحکم بنایا جائے؟ آئین کے صحیح معنوں میں عمل درآمد ہوا۔ تو یہ کون کرے گا؟ آئین قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام، جی ہاں، عدلیہ کی ذمہ داری انصاف دینا۔ وہ تشریح کی انٹرپریٹیشن کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہو جس پہ آئین واضح نہ ہو تو اس پہ تشریح کرنا، انٹرپریٹیشن دینا، جی وہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ جی۔ سر غزہ پہ بات کر لیتے ہیں۔ اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع ہو کر جنوب تک پہنچ گیا۔ آپ کے خیال میں فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ سب سے زیادہ تو ہمیں فائنینشلی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، ہم سے مراد مسلم ورلڈ۔ جی جی اب ہمارے پاس نہ وہ سورسز ہیں، ایون کہ جو ہمارا لیڈر ہے مسلم ورلڈ جس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں سعودی عربیہ، وہ بھی نہیں چاہ رہا، اور اس نے بھی وہ ڈیو مدد ہیلپ نہیں دی جو دینی چاہیے۔ جی جو مسلم ورلڈ ہیں وہ نہ تو معاشی طور پہ اتنے مضبوط ہیں، نہ فوجی طور پہ اتنے زیادہ مضبوط ہیں، اور اسرائیل بہت چھوٹا ہے آبادی کے لحاظ سے، لاہور سے بھی چھوٹا ہے، فیصلہ آباد چھوٹا ہے، پر ملٹری اور فائنینشلی اکنامک طور پہ وہ بہت مضبوط ہے، امیر۔ سر، پاکستان سمیت دنیا کے 57 ممالک اس جنگ بندی میں خاموش، وجہ کیا ہے؟ بس اپنے اپنے مفادات ہیں جی سب، جیسے یہ ہے یو ایس پلیٹ فارم پہ یہ سعودی عرب ویٹو پاور یا اسٹیٹمنٹ نہیں اس نے دی، جی مثلا اسرائیل کی مذمت میں اسٹیٹمنٹ ہی آ جاتی ہے، وہاں پروٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ جی ایون سے جو ہمارے یہاں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں جی۔ فلسطین کی حمایت میں، اور جو پروٹیسٹر تھے ان کے پرچے ہوئے ہیں۔ سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کشمیری مجاہدین کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کشمیر کے 77 برس کشمیر میں یوم تاسیس جاری، شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ یہ آپ کا پیغام؟ یہی ہے جی، مثلا اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد سے مراد یونٹی جیسے، اور پھر ساتھ فائنینشیل طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جی جیسے انڈیا میں جی 29 اسٹیٹ ہیں، جی وہاں ہم سے زیادہ بد امنی ہے سیاسی طور پہ، پر وہ نیشنل پلیٹ فارم پہ متحد ہیں۔ جی ہمارے ہاں 4 صوبے ہیں، ہمارے ہاں وہ یونٹی اتحاد نظر نہیں آ رہا، نہ مذہبی طور پہ نہ سیاسی طور پہ۔ ہمارے یہاں یہ ہے، یہ چیز جو ہے نا معاشرے میں پیدا ہونی چاہیے، اس پہ زور دینا چاہیے بھی پہلے، اور دوسرا ہمیں فائنینشیل طور پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جیسے 71 میں جی یا 65 میں جو وار ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس وہ سورسز نہیں تھے، جی ہم 16 دن بعد جا پہنچے یو این اے میں،
جی ہم نہ روس نے ہمیں مدد دی، نہ یو ایس اے نے مدد دی، بالکل نہ ہمیں مسلم ورلڈ نے مدد دی. صحیح. پھر ہمیں بامر مجبوری جانا پڑا یو این او میں، جی. اور پھر یو این او درمیان میں آیا جنگ بند. سر کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں ایک پلیٹ فارم جیسے 1974 میں جاج بھٹو صاحب کی سربراہی میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی، جی. اس طرح سے ہونی چاہیے، اور صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے، عملی طور پر ہونی چاہیے. جس میں ریزولوشنس آئیں اس پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے بطور مسلم ہم نہ تو سچے مسلم ہیں، جی جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اس پہ ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے. جی اور یہی وجہ ہے آج جو ہمیں جیسے 42 جی فلسطین شہید ہوئے ہیں، بالکل. اور ہمیں سوچنا چاہیے تھا بھی ہماری اتنی معاشی فوجی ترقی ہے، جی ہم اسرائیل سے جنگ لڑ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں اسرائیل پہ حملہ آور ہونا چاہیے تھا. وہ ہم نے سوچا نہیں. صرف جذبہ شہادت نہیں، پہلے سوچنا چاہیے بھی ہم اتنے ہے ہماری برداشت، جی ہم اتنے سورسز ہیں ہمارے، تو پھر بعد میں لڑنا اور شہید ہونا نہیں. جی شہید ہونے سے پہلے جو دشمن ہے اسے بھی مارنا چاہیے. صرف شہادت جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت بڑی نوازش آپ کی. مہربانی.